मैं अपने हाथ पर लगी मेहंदी देखकर खून के आंसू रो रही थी कि अचानक से चची के कमरे से आवाज आई और बोली, अब तक तूने कपड़े नहीं बदले, बारात आने वाली होगी। मैं चची की बात सुनकर उनकी मिन्नत करने लगी कि खुदारा चची, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, मैं जीते जी मर जाऊंगी। चची मेरी बात सुनकर मेरे पास आई और मेरा मुंह दबोच कर चिल्लाई, खबरदार अगर तूने आज की रात जरा भी कोई चालाकी की और शादी से इनकार किया तो तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकालूंगी। अरे तुझे तो शुक्र करना चाहिए जो तेरी शादी पैसे वाले लोगों में हो रही है, मगर तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। चल जल्दी से तैयार हो जा। चची मुझे धक्का देकर वहां से चली गई। मैं भी अपने आंसू साफ करते लिबास तब्दील करने लगी। सुर्ख लिबास पहनकर मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। मेरे दिल में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसे लगा जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला था। मैं अपने दिल की बेचैनी से घबरा कर घर की पिछली जानिब आ गई। वहां पर कभी कोई नहीं आता था, जिसकी वजह से ये जगह हर वक्त सुनसान पड़ी होती। मैं सामने अपने पुराने मौजूद बेरी के दरख्त के पास आई और उसके तने के पास बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। यहाँ पर मुझे कुछ सुकून महसूस होने लगा था। हालांकि बचपन से मुझे इस वीरान इलाके में आने से मना किया गया था, क्योंकि सब घर वालों का मानना था कि यहाँ पर कुछ पुरस्कार साए आबाद हैं। इसी वजह से यहाँ कभी भी मैं नहीं आई थी। मगर मुझे ये सब बातें मन घड़त लगती। मुझे उन पर यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता कि ये सब बातें लोगों ने खुद बनाई हुई हैं। मैं उस बेरी के दरख्त के साथ बैठकर आंखें मूंद गई और अपने अम्मा अब्बा को याद करने लगी, क्योंकि अगर आज वो होते तो कभी मेरे ऊपर इतना जुल्म ना हो रहा होता, ना ही ज़बरदस्ती शादी हो रही होती। अभी मुझे आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अपने कान में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, हुरिया ये शादी मत करो। मैं ये सरगोशी सुनकर झटके से उठ खड़ी हुई। इर्द गिर्द देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ उस वीरान गोशे में अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है यहाँ पर? मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कौन अनजान शख्स था जिसको मेरा नाम भी पता था और मुझे शादी करने से रोक रहा था। मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी, फौरन से मुड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने एक लंबा हेओला खड़ा था। उसका चेहरा मैं नहीं देख पा रही थी, मगर वो जो भी था काफी ऊंचा लंबा था। मैंने खौफजदा होकर कहा, आप कौन हैं? मुझे कैसे जानते हैं? और इस शादी से मुझे क्यों मना कर रहे हैं? वो हेओला अपनी भारी सर्द आवाज में कहने लगा, मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ और क्यों तुम्हें कह रहा हूँ, मगर इतना जान लो कि तुम्हारी जिंदगी इस शादी के बाद खतरे में चली जाएगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। मैंने हैरान होते हुए अनजान शख्स से पूछा कि आखिर आप कौन हैं और मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। उसने मेरी बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं उससे पूछना चाहती थी, मगर वो देखते ही देखते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैंने हर तरफ देख लिया, पर अब वो कहीं मौजूद नहीं था। मुझे अंदर से चची की चिंगारती आवाज़ आई कि यहाँ बाहर क्या कर रही है तू? जल्दी अंदर आ। मैं दिल पर पत्थर रखे अंदर की जानिब आ गई, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं इनकार करती तो चची मुझे घर से बेदखल करती, फिर ना चाहते हुए भी मेरी शादी हो गई। मैं शौहर के साथ रुखसत होकर ससुराल आ गई, जहाँ आते ही मेरी सास ने मुझे पुराने से कमरे में भेज कर कहा कि अब से तूने वहीं पर रहना है। जबकि मुझसे उनका ये पुलिसरार रवैया काफ़ी मुझे अजीब लगा, क्योंकि वो बज़ाहिर तो काफ़ी धूमधाम से ब्याह करके घर लाई थी, लेकिन यहाँ लाती उन्होंने मुझे सख्ती से एक पुराने कमरे में भेज दिया था। वहाँ पर ना तो कोई सजावट की गई, ना उन लोगों के चेहरों पर खुशी थी। इसका मतलब कि वो सब लोगों को दिखाने के लिए था। हकीकत में उनको मेरे जैसी गरीब लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों अपने बेटे के लिए पसंद किया था। मेरा शौहर बिलाल तो ना जाने कहाँ था। उसने तो घर में आने के बाद मुझे देखा तक नहीं। वो जब से आया था अपनी माँ के कमरे में बंद था। वो दोनों आपस में कोई राज और न्याज कर रहे थे। मुझे अपने ससुराल वालों का रवैया काफ़ी पुरस्कार लगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। कुछ तो था जो पोशीदा था। न जाने अब मेरी ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ ले चुकी थी। पहले ही मैं एक अजियत भरी ज़िंदगी गुजार रही थी और अब ससुराल वालों का रवैया देखकर मेरे जहन में पुरस्कार शख्स की बात घूम रही थी, जिसने मुझे ये शादी करने से सख्ती से रोका था। क्या वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था, या उसको मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ ऐसी बात मालूम थी जो मेरे इल्म में नहीं थी? मेरा नाम हुरिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। वाहिद औलाद होने की वजह से अम्मा अब्बा मेरे खूब लाड उठाते, मेरी सब फरमाइशें पूरी करते। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे साथ ही चचा चची भी रहते, मगर चचा अपने काम की वजह से शहर में होते, जबकि मेरे अब्बा गांव में ही खेतों में निगरान का काम करते। अब्बा गांव में भी मुनासिब तनख्वाह कमा लेते, जबकि मेरे चचा शहर में एक मामूली सी मुलाजमत करते थे। उनको गाँव के माहौल से कोई लगाव नहीं था, ना ही वो चची को पसंद करते थे। इसके बरक्स अम्मा अब्बा काफ़ी मोहब्बत से रहते। अम्मा बहुत खूबसूरत खातून थी
ان کو اللہ نے خوبصورت اور خوبصیرت دونوں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ چچی اسی بات کو لے کر میری ماں سے حسد کرتی، وہ اسی جلن کو اماں کے اوپر اتارتی اور بات بات پر ان کو باتیں سناتی۔ اماں ان کو آگے سے جواب میں کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر جب اماں کے ہاں میں پیدا ہوئی تو ان کے اندر کی جلن مزید بڑھ گئی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں 18 سال کی ہو گئی۔ میں اپنی چچی کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، کیونکہ جب کبھی اماں میرے پاس نہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے بے عزت کرتی تھی، مگر اماں کے سامنے وہ معصوم بن جاتی۔ ان کا ایسا دوگلا رویہ مجھے بہت برا لگتا۔ پھر کچھ ہی دن بعد ایک روز میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، جب اماں ابا کسی رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے دوسرے گاؤں گئے تھے، مگر واپسی پر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی، کیونکہ اس بھری دنیا میں میرا ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں ان کے انتقال کے پہلے 2 دن تو صدمے میں ہی رہی۔ تیسرے دن چچی دندناتی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہا، بس کر اب یہ ڈرامے، چل اٹھ، مزید تجھے میں کمرے میں آرام کرتا نہ دیکھوں۔ کچن میں آ کر میرے لیے ناشتہ بنا۔ میں حیران تھی کہ وہ یہ بات کیسے کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اماں ابا کے انتقال کے بعد ذرا افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ اب ان کے جاتے ہی وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سب ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام میرے سے لیتی، اگر غلطی سے بھی میرے سے کوئی کام خراب ہو جاتا تو وہ مجھے خوب بے عزت کرتی۔ ان کی حسد میرے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کو اگر اپنی زندگی میں کسی چیز سے پیار تھا تو وہ پیسہ تھا۔ میرے ابا نے جتنی جمع پونجی میرے لیے سنبھال کر رکھی تھی، وہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی، جبکہ مجھے تو وہ کھانے کے لیے سوکھی روٹی دیتی۔ پھر اسی طرح ایک دن ہمارے گھر کچھ لوگ آئے تھے جو کہ حلیے سے کافی امیر اور پیسے والے لگتے، ہمارے گاؤں سے کچھ دور رہتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ رشتے والی عورت نے ان کو بتایا ہے۔ چچی پہلے تو انکار کرنے لگی، مگر پھر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی دینے کے بدلے ان کو اچھی خاصی رقم دیں گے، وہ فوراً راضی ہو گئی اور ان امیر لوگوں سے میرا سودا 3 لاکھ روپے میں کر دیا۔ میں نے چچی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچو۔ ترس کھائے میرے اوپر، مگر وہ تو پیسے کی ہوس میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں۔ وہ بس کسی بھی طرح امیر ہونا چاہتی تھی۔ پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود میں بیاہ کر کے انجان لوگوں میں آ گئی۔ وہاں آتے ہی مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان سب کا رویہ دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے دال میں ضرور کچھ تو کالا تھا۔ میں رات دیر تک کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ماں کے ساتھ نہ جانے کون سی بات کر رہا تھا۔ آخر میں لباس تبدیل کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر جھانکا۔ میری ساس کا کمرہ راہداری کے بالکل آخر میں تھا، وہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس طرف گئی تو میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی دوسری زبان میں کچھ بول رہا تھا جو کہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر کون سی یہ غیر معمولی زبان تھی۔ ابھی میں مزید کچھ سنتی کہ ایک دم سے اپنی ساس کی تیش بھری آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اے لڑکی، تو کیا کر رہی ہے یہاں کھڑی ہو کر؟ تیری اتنی جرت کہ میرے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر جاسوسی کرے۔ میں نے جلدی سے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں اماں، میں تو بس بلال کی آواز سن کر آئی تھی، وہ اب تک کمرے میں نہیں آئے۔ میری بات سن کر طنزیہ انداز میں ساس ہنسی اور کہنے لگی، تجھے کیا لگتا ہے لڑکی کہ میرے بیٹے نے تجھ سے پسند کی شادی کی ہے، یا وہ تیری شکل خوبصورت دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا؟ میں ناسمجھی سے ساس کی بات سنتی گئی۔ انہوں نے پھر سے ہنکارا بھر کر کہا، میرا بیٹا شہزادہ ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اور تو کوئی دنیا کی آخری حسین لڑکی نہیں ہے۔ تجھے تو میں اپنے گھر میں اس لیے بیاہ کر لائی ہوں تاکہ مجھے مفت میں ایک نوکرانی مل جائے۔ یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لے کہ میرا بیٹا کبھی تجھے نہیں اپنائے گا، نہ ہی کبھی بیوی کا درجہ دے گا، کیونکہ تیری اوقات نہیں ہے۔ چل جا دفع ہو کمرے میں، اور خبردار آج کے بعد کمرے کے آس پاس بھی منڈلاتی ہوئی دکھائی دی تو۔ میں پھٹی آنکھوں سے ساس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ سسرال میں میری حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہوگی، پھر بھی میرے دل میں ہلکی امید تھی کہ شاید میرا شوہر میرے ساتھ اچھا اور مجھے اہمیت دے، مگر یہ سن کر تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا مطلب اب ساری زندگی مجھے ساس کی چاکری کر کے گزارنی ہوگی۔ پہلے چچی نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور اب باقی کی ساری زندگی ساس کی چلی کٹی باتیں برداشت کرنی تھی۔ میں سر جھٹک کر آنسو صاف کرتی کمرے میں آئی، مگر ایک دم سے میری نظر سامنے کھلی کھڑکی پر پڑی۔ مجھے لگا کہ وہاں پر کوئی تھا، مگر میرے دیکھتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے آگے جا کر چیک کیا تو کسی کو نہ پا کر خود سے کہا، شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور آ کر بستر پر سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن میری آنکھ ساس کے چلانے پر کھلی۔ وہ میرے سر پر کھڑی گھور رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی تو وہ کہنے لگی، تو خود کو کوئی نئی نویلی دلہن نہ سمجھ، جلدی سے اٹھ کر ناشتہ بنا، میرے گھر میں رہنا ہے تو بغیر چوں چراں کیے میری سب باتیں ماننا ہوں گی۔ میں خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کر اٹھی اور ناشتہ بنایا۔ میرا شوہر اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ناشتہ ان کے آگے رکھا تو میری ساس نے مجھے کہہ دیا کہ تو نے جو کھانا بچا ہے وہی کھانا ہے، اس کے علاوہ اپنے لیے الگ سے نہیں بنا سکتی۔ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ پہلے بھی چچی مجھے سوکھی روٹی دیتی،
यहाँ पर तो फिर भी बचा हुआ अंडा पराठा खाने को मिल रहा था। फिर मैं जब ये सब करके जाने के बाद बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। किसी की नज़रों की तपश महसूस हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो नज़र अपने देवर पर गई जो मुझे एक्सरे करती निगाहों से घूर रहा था। उसकी नज़रों में अपने लिए आवाज़ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने जल्दी से काम ख़त्म किया और कमरे में आ गई। उसके बाद अगले कई दिन तक मुझे देवर का रवैया काफ़ी अजीब लगा। उसकी नीयत मुझे खुद को लेकर ठीक ना लगी। मुझे उसे घिन आने लगी। एक दिन मेरी सास ने मुझे बाहर सहन में झाड़ू लगाने के लिए भेजा। मैं सूखी झाड़ियाँ कूड़ेदान में फेंकने के बाद अंदर जाने लगी। एकदम से देवर ने मेरी कलाई पकड़ी और कहने लगा, अरे भाभी जी, इतनी भी क्या जल्दी अंदर जाने की? ज़रा कुछ वक्त मेरे साथ भी गुजार लें। हर टाइम बस कामों में लगी रहती हैं। यकीन करें मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त आपको फ़ायदा देगा। मेरा भी दिल अच्छा हो जाएगा। वैसे भी भाई तो आपको कभी मुँह लगाने वाले नहीं। मैं देवर की बात सुनकर गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। भाभी हूँ तुम्हारी और तुम मेरे साथ कैसी घटिया बातें कर रहे हो? मैंने जोर लगाया मगर वो ढीठ और घटिया इंसान था। इसी ताक में था कि अकेला दिखे और बदतमीजी करे। मुझे बेबसी पर रोना आने लगा क्योंकि मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ये घर के अंदरूनी हिस्से से काफ़ी फासले पर चमन था। अंदर किसी को मैं दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही मेरी आवाज़ जा सकती थी। अभी मेरे मज़ीद करीब हुआ था कि एकदम से चौकीदार की आवाज़ आई कि छोटे साहब जी, आपको मैम साहिबा बुला रही हैं। मेरा देवर चौकीदार की आवाज़ सुनकर जल्दी से मुझसे दूर हुआ और अंदर चला गया। मैंने चौकीदार की तरफ हैरत से देखा क्योंकि वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मगर उस चौकीदार की आवाज़ सुनकर लगा कि जैसे वो पहले भी ये आवाज़ कहीं मैं सुन चुकी थी। काफ़ी जानी पहचानी आवाज़ थी। मैंने उसे काफ़ी गौर से देखा। उसका ऊंचा लंबा कद और नीली आंखें देखकर मबहूत रह गई। वो शक्ल से किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। एकदम से मेरे जहन में जमाका हुआ। मेरी शादी वाली रात जो पुरस्कार शख्स का साया मेरे सामने आया और जिसने मेरे कान में सरगोशी की कि ये शादी ना करो, वो आवाज़ बिल्कुल इस चौकीदार जैसी थी। कहीं ये वही तो नहीं था? फिर सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है? चौकीदार तो इनका पहले से मुलाजिम था, जबकि वो साया तो मैंने घर के उस बेरी के दरख्त के पास देखा था। उस चौकीदार ने मुझे खोए हुए देखकर पूछा, आप ठीक तो हैं? कहीं छोटे साहब ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उसका शुक्रिया अदा करती अंदर आ गई। मुझे चौकीदार की आंखों में कुछ पुरस्कार लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें बहुत कुछ गैर मामूली राज छुपे हों। उसके बाद मैं जब अंदर आकर बावर्ची खाने में जाने लगी तो मेरी सास के कमरे से मुझे उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि आखिर किस पर चिल्ला रही थी। मैं तजस्सुस से हाथों मजबूर होकर थोड़ा करीब जाकर सुनने लगी तो वो मेरे देवर से कह रही थी कि तुझे जब कह चुकी हूँ कि उस लड़की से दूर रहे तो तू उसके इर्द गिर्द क्यों भटक रहा था? अच्छी तरह से खबरदार किया था कि मेरा मकसद पूरा होने तक कोई उसे हाथ नहीं लगाए। मुझे अपने मकसद के लिए कुंवारी खूबसूरत लड़की चाहिए और तू सब कुछ जानकर मेरी बात को टाल रहा है। एक दफ़ा मुझे वो सब ताकतें मिल जाएं, फिर तेरा जो दिल चाहे वो करना मैं तुझे नहीं रोकूंगी। समझ गया या नहीं? मैंने अंदर से आती बातें सुनकर मुंह पर हाथ रखा ताकि सदमे के मारे चीख न निकले। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन से रख गई। इसका मतलब कि वो मुझे अपने घर में किसी बड़े मकसद के लिए लाई थी और इसी वजह से मेरा शौहर भी मुझे नहीं देखता था। बीवी का मान देना तो दूर। मैं भागती वहाँ से कमरे में आई और ज़ारों कतार रोने लगी कि मेरी सास मेरे साथ क्या करना चाहती थी। कौन सा घिनौना मकसद था जिसके लिए मुझसे शादी होने के बावजूद एक नौकरानी बनाकर रखी थी? मैंने सोच लिया था कि वो खुफिया मकसद जानूंगी कि आखिर करना क्या चाह रही थी। अब बात मेरी ज़िंदगी और इज्जत पर थी। मुझे रात को भी इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी मगर मैं जागी हुई थी। अचानक मुझे बाहर सहन में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं डर कर उठी। बाहर निकल कर देखना चाहती थी मगर ये भी डर था कि अगर बाहर मेरा देवर हुआ और रात को उसने मुझे देखा तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगी। मैं नज़रअंदाज करके लेटी रही मगर दोबारा आहटें महसूस हुई तो हिम्मत करती उठी और निकल कर देखा। सहन में कोई नहीं था मगर दीवार के पास पड़ा शीशे का गुलदान टूटा था। मैं हैरान रह गई कि ये किसने तोड़ा। मैंने देखा तो सब गहरी नींद सो रहे थे। मैंने खुद से कहा कि ये किसकी हरकत हो सकती है? इतना महंगा गुलदान टूटने पर सास ने मुझे बेइज्जत करना था क्योंकि वहाँ जो गलत काम होता सारा इल्ज़ाम मेरे सर आता। मैं इतनी खौफजदा हुई कि दोबारा कमरे में लेट गई मगर अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। सास ने हंगामा मचा दिया। वो मेरे ऊपर ही चिल्ला रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा गुलदान तोड़ने की? तेरा वो हाल करूँगी कि आइंदा ऐसा करने का सोचेगी भी नहीं। मैंने रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं तो खुद रात को देखकर हैरान रह गई थी। मेरा यकीन करें मैंने गुलदान नहीं तोड़ा। मगर उन्होंने मेरी बात न सुनी और मेरे मुंह पर रख कर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। मेरे बाल दबोच कर कहने लगी, मकार लड़की, एक तो मेरा नुकसान किया और ऊपर से मेरे सामने झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ ये तेरा किया धरा है, तेरे सिवाय इस घर में कोई हरकत नहीं करता। मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म नीलो नीलो गया। मैं दर्द से कराहती लेटी रही। किसी को भी तरस नहीं आया। थोड़ी देर बाद सास आई और कहने लगी, चलो ये नाटक बंद करो और घर के काम खत्म करो। कोई तेरा नौकर नहीं जो तेरी मरहम पट्टी करे। मैं सास की बात सुनकर उठी और घर की सफाई करने लगी। उसके बाद सबके लिए खाना बनाकर कमरे में आई। मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द था। उस घर में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। सबको अपनी पड़ी थी।
میں بستر پر آنسو بہاتی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مگر کچھ دیر بعد محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیر دبا رہا ہے۔ مجھے ٹانگوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا، اور جو کوئی بھی تھا آرام سے میرے پیر دبا رہا تھا۔ میرا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آنکھیں کھول کر اس انجان شخص کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے میرے اوپر کون سا جادو کر رہا تھا کہ میں چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پائی۔ اس انجان شخص کے لمس میں عجیب طاقت تھی، میرے جسم سے درد غائب ہو گیا اور اب ذرا تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کون تھا جس کو میں جانتی تک نہیں تھی اور میری تکلیف جادوئی طور پر ختم کر چکا تھا؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جو مجھ پر ترس کھاتا یا مدد کرتا۔ تھوڑی دیر گزری تو انجان مہربان نے میرے زخموں پر کوئی مرہم لگانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا اور میں نیند کی وادی میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن جاگی تو گھبرا کر اٹھی، ارد گرد دیکھا تو کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ جب سب کچھ بند تھا تو رات کو کون آیا میرے کمرے میں؟ کیا وہ میرا خواب تھا یا سچ میں کوئی میرے پاس آیا تھا؟ میں نے ڈرتے ہوئے بازو اور پیروں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی زخم یا نیل کا نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ سب میرا خواب یا وہم نہیں تھا، کوئی تو تھا جو رات کو میرے کمرے میں آیا۔ سر جھٹک کر اٹھی اور باہر نکلی۔ میری ساس بلال کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، وہ دونوں سنجیدہ لگ رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی صبح وہ دونوں بھلا کہاں جا رہے تھے؟ میں نے آج تک کبھی اپنے شوہر کو کام پر جاتے نہیں دیکھا، وہ دونوں تو سارا دن کمرے میں بند رہتے۔ آج ان کے چہرے پریشان دیکھ کر میں ٹھٹکی، سوچا کہ کیوں نہ ان کا پیچھا کیا جائے۔ میرا دیور تو ویسے بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں ان کے نکلنے کے بعد چادر اچھے سے لپیٹے باہر نکلی۔ وہ چلتے ہوئے سنسان راستے پر جا رہے تھے جہاں بالکل آبادی نہیں تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ راستہ تو جنگل کی طرف جاتا ہے، یہ لوگ یہاں سے کیوں جا رہے تھے؟ ادھر تو کوئی انسان بھی نہیں جاتا، کیونکہ مشہور تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ مجھے ان کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھی، لیکن ان کو اس جنگل میں جاتا دیکھ کر میرا دل مزید گھبرانے لگا۔ وہ لوگ اس جنگل میں جا کر غائب ہو، میں چاہ کر بھی ان کا پیچھا مزید نہ کر سکی، کیونکہ مجھے جنگل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت تھی یہاں پر۔ میں وہاں سے لوٹنے لگی، مگر مجھے پیچھے مسلسل کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے مڑنے پر بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں جب گھر واپس آئی تو اس چوکیدار نے مجھے روک کر کہا، جنگل کے قریب دوبارہ مت جائیں، وہاں آپ کا اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے حیرت کے مارے چوکیدار سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میں جنگل کی طرف گئی تھی؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ چوکیدار میری بات سن کر کہنے لگا، مجھے آپ کے بارے میں سب پتا ہے، یہ بھی کہ میم صاحبہ اور آپ کے شوہر اس وقت جنگل کیوں گئے، مگر ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ میم صاحبہ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں، وہ آپ کے لیے بہت کچھ بھیانک سوچے بیٹھی ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کی اصلیت جانتے ہو؟ تو پھر ان کے لیے کام کیوں کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا، ابھی کے لیے آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں چوکیدار کی بات سن کر اندر آ گئی، مگر ذہن میں مسلسل اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ پھر شام کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا، سب گھر والے اپنے کمروں میں بند تھے۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے تھے، بارش شروع ہوئی تو وہ سب پھر سے گندے ہو جائیں گے۔ میں نے جلدی سے تار پر سے سارے کپڑے اتار کر چھت کے نیچے رکھ دیے۔ اس کے بعد میں منڈھیر پر پاس آ کر کھڑی ہو گئی، وہاں سے نیچے چمن دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک سے میری نظر اپنے سر پر اڑتی چمگادڑوں کے اوپر گئی۔ وہ ایک جھنڈ تھا جو سب میرے سر پر آتی تیز آواز میں شور کرنے لگی۔ میرا چہرہ تو ان کو دیکھ کر زرد پڑنے لگ گیا، اور پتہ نہیں ایک دم سے کہاں سے وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں ان کو دور بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سب میرے گرد گھیرا ڈال کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر۔ اچانک سے کسی نے ان پر ایک بڑا ڈنڈا پھینکا، جس کی وجہ سے وہ سب زمین پر گر گئی۔ میں جھٹکے سے مڑی تو سامنے وہی چوکیدار کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس وقت تو باہر کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ مجھے کافی عجیب لگا کہ بھلا یہ چوکیدار گھر کے اندر کیسے گھسا، یہ تو ساری رات باہر داخلی گیٹ کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ مجھے ساس کی سخت آواز سنائی دی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، یہ تو اتنی رات گئے کس کے ساتھ چھت پر بات کر رہی ہے؟ ساس کو اچانک سے چھت پر دیکھ کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، کیونکہ اگر انہوں نے چوکیدار کو یہاں میرے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے بد کردار سمجھیں گی۔ پہلے ہی وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی ہوس بھری نظروں کا الزام میرے اوپر دیتی تھی کہ تو خوبصورت ہے۔ جب آپ کا شوہر سے بیوی ہونے کا آپ کو مان نہیں ملا تو میرے دوسرے بیٹے کو لبھانے لگی۔ اس کی ایسی زہریلی باتیں میں برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر اب انہوں نے اس رات کی تنہائی میں مجھے چوکیدار کے ساتھ چھت پر دیکھا تو انہیں ثبوت مل جائے گا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ کیا بہانہ بناؤں جب میری ساس نے دوبارہ جھنجھوڑ کر کہا، کیا تو یہاں کھڑے کھڑے سو جائے گی؟ بول، کیا کرنے آئی تھی اس وقت اوپر؟ ان کی بات سن کر میں نے پیچھے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ چوکیدار کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ وہ چمگادڑیں جو اس نے ماری تھی وہ بھی وہاں سے غائب تھی۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ وہ اچانک یاد، چھت پر تو کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ساس کو جلدی سے کہا، اماں میں کپڑے اتارنے آئی تھی، بارش ہونے والی ہے اس لیے۔ یہ سن کر وہ نیچے چلی گئی، جبکہ میں نے پوری چھت چھان ماری لیکن کوئی بھی میرے علاوہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں آئی، آیت الکرسی پڑھ کر سونے لیٹ گئی۔ میرا ذہن مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔
مجھے اس معاملے کے لیے کسی کی مدد لینی چاہیے تھی، یہ سب ایسے نہیں چل سکتا تھا۔ میں اگلے دن کام سے فارغ ہوئی تو اپنی ساس سے کہا کہ اماں کھانے کا سامان ختم ہو چکا ہے، میں باہر سے لے آؤں؟ انہوں نے مجھے کچھ مشکوک نظروں سے دیکھا اور پھر بولی کہ ٹھیک ہے چلی جا، مگر جلدی آ جانا، اگر تو نے دیر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں کامل کے پاس آئی جو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ بہت سے لوگ ان سے دم کرواتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا یا پھر کوئی پریشانی ہوتی تو وہ قرآنی آیات کی مدد سے لوگوں کے مسائل حل کرتے۔ میں ان کے آستانے پر گئی تو لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میری باری آنے میں وقت لگ گیا۔ آخر 1 گھنٹہ انتظار کے بعد میں ان کے پاس گئی اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام پراسرار واقعات انہیں بتائے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے بیٹی یہ سب جو تم نے مجھے بتایا ہے اس حساب سے تو تمہاری ساس کوئی معمولی عورت نہیں لگتی، وہ ضرور کچھ ایسا کر رہی ہے جو غیر معمولی ہے اور تمہیں کسی خطرناک مقصد کے لیے لائی ہے۔ تمہیں کہوں گا کہ کسی طرح اس کی اصلیت پتہ لگاؤ، اس کے کمرے میں جانے سے تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا۔ باقی تم نے جس چوکیدار کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں بالکل پریشان مت ہو، کیونکہ اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس نے تمہاری مدد کی۔ میں حیران ہوتے عامل سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں، وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹی پہلے تم اپنی ساس کے ارادے پتہ کرو، سب سے پہلے اسے روکنا ہوگا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ گھر جاؤ اب۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جاتے ہوئے اس عامل نے مجھے کہا کہ بیٹی اگر تمہاری ساس تمہیں اس جنگل کی طرف لے کر جانا چاہے کبھی مت جانا، وہیں وہ خطرناک عمل کرتی ہے، کوئی انسان ادھر نہیں رہتا، شیطانی سائے بھٹک رہے ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے حامی بھری اور گھر کی طرف گئی۔ آستانے پر رش ہونے کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ میری ساس باہر صحن میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی کدھر آوارہ گردی کرتی پھر رہی تھی تو، بول۔ مجھ سے بازار جانے کا بول کر گئی مگر تیرے پاس تو کوئی سامان نہیں، آئی بھی دیر سے۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ اماں راستے میں میرے پیچھے کچھ کتے پڑ گئے تھے، ان سے اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے راستے سے آنا پڑا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور بولی جلدی سے کھانا پکا، آج ساتھ میں 10 لوگوں کا کھانا اور بھی بنانا ہے۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ اماں کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ میرا سوال سن کر ہی وہ بھڑک اٹھی اور کہنے لگی تو کون ہوتی ہے مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ جتنا کہے اتنا کر اور کام ختم کرنے کے بعد فوراً کمرے میں بند ہو جانا، اگر تجھے کمرے سے باہر جھانکتے پکڑا تیرا حشر بگاڑ دوں گی، سمجھی؟ ساس کی بات سن کر میں ڈر گئی اور جلدی سے ہاتھ چلاتی دعوت کا انتظام کیا۔ نہ جانے میری ساس کے ایسے کون سے مہمان تھے جو اتنی رات کو آنے والے تھے۔ کھانا بنا کر میں نے باہر دسترخوان پر لگایا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے شور سنائی دیا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی دیکھنے کی، کیونکہ ساس کی دھمکی کا بھی خوف تھا۔ کچھ دیر بعد جب باہر سے خاموشی ہوئی تو ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر تو کوئی موجود نہیں تھا، پورا صحن خالی تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، اتنی جلدی تو واپس نہیں جا سکتے۔ پھر اچانک سے میری نظر تہہ خانے کی طرف جاتے دروازے پر پڑی۔ وہ دروازہ میں نے آج تک بند ہی دیکھا مگر اس وقت اس پر تالا نہیں لگا تھا۔ اس پر تالا نہ لگا دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ سب ضرور نیچے تہہ خانے میں گئے تھے۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ ایک بار میں نے اپنی ساس سے اس تہہ خانے کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ بند کیوں رہتا ہے، تو وہ مجھے غصے سے جھڑک گئی کہ اپنے کام سے کام رکھ، تو کون ہوتی ہے میرے سے سوال کرنے والی؟ یہ تہہ خانہ بند رہتا ہے، تجھے وہاں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، سمجھی؟ میرے ذہن میں اس عامل کی باتیں آئیں جب اس نے کہا تھا کہ تمہیں ہر حال میں اپنی ساس پر نظر رکھنی ہوگی، پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میں تہہ خانے کی سیڑھیوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، نیچے جانے لگی۔ اندر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ایک بھاری اور خطرناک آواز آئی، مالکن کیا وہ لڑکی جس کی بلی چڑھانی ہے شیطان کے سامنے وہ کنواری اور خوبصورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ شیطان خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے ہمیں بہت ساری کالی طاقتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس شخص کی بات سن کر میری ساس کی آواز آئی کہ ہاں وہ بہت حسین ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے بلال کی شادی اس سے کروائی، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں ہر حالت میں کالی طاقتیں چاہیے۔ تم لوگ فکر نہ کرو، یہ کام میں کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہوں۔ کتنی حسین لڑکیوں کی بلی ایسے شیطان کے آگے چڑھائی تھی، یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال نے تو اس کو طلاق بھی دے دیے، اب بس 2-3 دن بعد اماؤس کی رات ہے، پھر اس لڑکی کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا اور میرے پاس بے شمار دولت اور طاقت آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ مکروہ کہہ کے لگانے لگی، جبکہ میرے اوپر تو مانو 7 آسمان ٹوٹ پڑے۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگی۔ میری ساس کے منہ سے یہ سب انکشاف سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی کوئی غیر معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ انسان کے بھیس میں ڈائن تھی، جس کو صرف طاقت اور پیسے کی لالچ تھی، اس کو انسانی جانوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میرے سے پہلے بھی وہ کتنی ہی معصوم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے وہاں سے جانا ہوگا، یہ جگہ میرے لیے خطرے کا گھر تھی۔ اگر میں مزید رہی تو اس مکار عورت نے مجھے زندہ درگور کر دینا تھا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور اس گھر سے باہر نکل گئی۔
میں بس کسی بھی طرح یہاں سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ میری ساس میری بلی نہ چڑھا سکے۔ اما اس کی رات میں ابھی 3 دن باقی تھے جب تک مجھے اس عامل کو سب کچھ بتا کر اس سے مدد لینا ہوگی، مگر ابھی میں گھر سے کچھ ہی فاصلے پر آئی تھی کہ میرے پیچھے چمگادڑوں کی آواز آنے لگی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتی ہوئی میرا تعاقب کرنے لگی۔ ان کے ڈر سے بھاگتے ہوئے میرا پیر کسی پتھر میں پھنسا اور میں منہ کے بل گرنے لگی تھی، لیکن عین وقت پر میرے پیچھے سے کسی نے مجھے گرنے سے بچایا۔ اس مہربان شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں حوریہ؟ میں جلدی سے مڑی تو وہی چوکیدار مجھے تھامے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میری ساس کو پتہ چلا تو وہ آپ کو بھی جان سے مار ڈالیں گی۔ میں ان کی ساری حقیقت جان گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آئے میرے ساتھ، اس گھٹیا عورت کے چیلے ہمارے پیچھا کر رہے ہوں گے۔ اس چوکیدار نے کچھ پڑھا جس کے بعد وہ چمگادڑیں جو میری تعاقب میں تھی وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے مختلف راستوں سے گزارتا ایک پرانے سے مکان میں لے آیا جو باہر سے دیکھنے پر کافی پرانا لگتا تھا مگر اندر سے بالکل نیا اور خوبصورت تھا۔ وہیں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو میرے دیکھنے پر میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگایا۔ میں حیران کھڑی دیکھ رہی تھی کہ میں نے تو آج سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی ملی تھی، پھر وہ مجھ سے اتنی محبت سے کیوں مل رہی تھی؟ وہ بوڑھی عورت میری پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت میری بچی، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ میں احمد کی ماں ہوں اور تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں، کیسے تم اتنے سالوں سے اذیت بھری زندگی جی رہی ہو۔ میں نے چوکیدار کو دیکھا تو وہ مجھے ہی یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے احترام اور محبت بھرا جذبہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ میری ساس کو کیسے جانتے ہو اور میرے بارے میں بھی کیسے سب پتہ چلا؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ وہ مکار عورت ہمارے قبیلے کو بہت نقصان پہنچا چکی ہے، اس کو ہم سے ہماری طاقتیں چاہیے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ وہ چمگادڑیں اس کے چیلے ہیں جو اس نے تم پر نظر رکھنے کے لیے گھر میں پھیلا رکھے۔ جب بھی تم گھر سے نکلتی تھی وہ تمہارا پیچھا کرتے تھے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم مسامل بابا کے پاس گئی تھی۔ میں یہ سب سن کر بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے بولا کہ پھر تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں آپ لوگوں کے گھر میں ہوں، میری وجہ سے آپ دونوں کی جان بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو وہ چوکیدار جس کا نام احمد تھا کہنے لگا، فکر مت کرو، میں نے ان چیلوں کو مار ڈالا ہے، یہ میرا علاقہ ہے، اس کے ارد گرد حفاظتی حصار بنا ہوا ہے جس کو میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں پار کر سکتا، آپ سکون سے یہاں آرام کریں۔ اس کے بعد پھر میں اس بوڑھی عورت کے سامنے آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ویسے بھی رات کے 12 بج رہے تھے، یہ گھر اور یہاں کے لوگ میرے لیے بالکل انجان تھے، مگر اس کے باوجود مجھے ان کے ساتھ ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت میرے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آ رہی تھی کہ ایک پل کو تو مجھے ایسے لگا جیسے اماں پھر سے میرے سامنے آ گئی ہوں۔ میں جلدی سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اگلے دن میں جاگی تو وہ بوڑھی عورت کمرے میں نہیں تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، باہر جا کر دیکھا تو پورے کا پورا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ کہیں وہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر خود چلے تو نہیں گئے۔ اگر میری ساس یہاں آ گئی تو میں کیسے اپنی جان بچا سکوں گی؟ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکلی، لیکن اچانک سے گھر کی پچھلی طرف سے کسی کی سرگوشی کی آواز آنے لگی۔ میں نے ذرا سا چھپ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا احمد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ کہہ رہی تھی کہ بیٹا جلدی تمہیں اپنا عمل پورا کرنا ہوگا کیونکہ اماں اس کی رات آنے والی ہے، ہمیں اس گھٹیا عورت کی شیطانی سازشوں کو روکنا ہوگا۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر احمد جلدی سے کہنے لگا، اماں آپ جانتی ہیں نا کہ وہ عمل میں تبھی پورا کر سکتا ہوں جب میری طاقتیں دگنی ہو جائیں، اور یہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہے جب میری شادی کسی انسانی لڑکی سے ہوگی۔ وہ بوڑھی عورت یہ بات سن کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا میں حوریہ سے یہ بات کرتی ہوں، مجھے یقین ہے وہ تجھ سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ پھر جب اس کو پتہ چلے گا کہ تو اس سے تو پہلے سے ہی محبت کرتا ہے اور تو نے ہی اسے وہ شادی کرنے سے بھی منع کیا تھا تو وہ پھر کسی صورت انکار نہیں کرے گی۔ میں یہ سب دل دہلاتے انکشافات سن کر سفید پڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ چوکیدار احمد جو میری اتنی مدد کرتا آیا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک پراسرار مخلوق تھی جس کے پاس بہت ساری طاقتیں تھیں۔ میں جلدی سے وہاں سے اندر جانے لگی کہ ایک دم سے مجھے اس بوڑھی عورت نے آواز دے کر کہا کہ حوریہ بیٹی میں جانتی ہوں کہ تم سب کچھ سن چکی ہو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہم سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا احمد تم سے تب سے محبت کرتا ہے جب شادی والی رات تم اس بیری کے درخت کے پاس بیٹھی تھی، وہ وہیں پر اس درخت کے نیچے رہتا تھا۔ جب اس کو تمہاری شادی کا پتہ چلا تو اس نے تمہیں خبردار کیا تھا، مگر قسمت میں تو یہی لکھا تھا۔ مجھے یہ ساری سچائی جان کر کسی حد تک سکون ملا تھا۔
مگر پھر کچھ سوچ کر پوچھا کہ آپ لوگ آخر ہیں کون؟ اتنی طاقتیں آپ کے پاس کیسے آئی ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا احمد ایک جن زاد ہے اور میں ایک جن زادی ہوں۔ اگر ہمیں اس مکار عورت کو روکنا ہوگا تو میرے بیٹے نے کسی انسان سے شادی کرنی ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ احمد کی طاقتیں کئی ہزار گنا بڑھ جائیں گی۔ کیا تم اس کام کے لیے راضی ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میرا بیٹا کبھی بھی تم پر کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ وہ تمہیں رانی بنا کر رکھے گا۔ میں اس بوڑھی عورت کی باتیں اور جنزاد کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر رضامند ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جنزاد اس عامل کو لے آیا تھا جس نے ہمارا نکاح پڑھا دیا، اور میں اس جنزاد کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح ہوتے ہی احمد نے کہا کہ ہمیں آج ہی عمل شروع کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تیز آواز میں جناتی منتر پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے باہر لکڑیوں پر آگ لگائی ہوئی تھی اور اس میں سے کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا وہ، جس سے وہ آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ پھر یوں پوری رات بیٹھ کر انہوں نے اپنا وہ پراسرار عمل مکمل کیا تھا، جس کے بعد ہم سب نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب وہ مکار عورت اور اس کے تمام تر ساتھی اور تمام چیلے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ احمد نے مجھ سے کہا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب آپ مکمل طور پر آزاد ہیں۔ وہ مکار عورت اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے اس جنزادے سے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اتنی زیادہ مدد کی اور مجھے ایک زندان سے نکال کر ایک پرسکون فضا میں جینے کا موقع دیا۔ میں تو آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اس نے کہا کہ آپ شکریہ نہ کہیں مجھے، میں تو آپ کا بہت زیادہ احسان مند ہوں جو آپ نے میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس جنزاد اور اس کی بوڑھی ماں اس عورت کے ساتھ ان کی جناتی دنیا میں آ گئی تھی، اور وہاں پر میں اور احمد ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ جس نے میری ساری آزمائشوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میری شادی بھلے ہی ایک جنزاد سے ہوئی تھی، مگر وہ میری دنیا کے ان تمام انسانوں سے لاکھوں درجے بہتر تھا جو کہ ایک لڑکی سے شادی کر کے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اب میں بہت سکون سے اپنی زندگی یہاں پر جی رہی ہوں۔